G people, and welcome to the Genetics Show in Pakistan. Today we've got a really special guest with us, and a lot of you might know him if you already follow us, and if you don't follow us, then well, it's the right time to get to know him. It is Mr. Gohar Malik. Assalamu alaikum Gohar Saab. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. गौर प्लीज़ आप एक इंट्रोडक्शन करवा दें, बताएं लोगों को आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं. एक्चुअली मैंने 2001-2002 में अब कैरियर का स्टार्ट किया था. आई हैव डन माई मल्टीमीडिया इंजीनियरिंग फ्रॉम लाहौर. और उसके बाद मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थी कि मैं अगर एनिमेशन करना चाहता हूँ तो एनिमेशंस कर सकता हूँ, और सेकेंडली मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं एडिटर बन सकता हूँ. तो मैंने एडिटिंग को चूज़ किया और स्टार्ट किया मैंने. That is a very brave move. I hate editing. It just kills me to do editing. But या डेफिनेटली ये थोड़ा सी टफ जॉब है. और आप इसको ड्राइव भी कह सकते हैं. 8 आवर्स 10 आवर्स बैठ के आपने सेम प्रोजेक्ट्स बार बार वही करने हैं, उन्हीं में चेंजिंग्स करनी है. तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप कैमरा के साथ काम कर रहे हैं या आप एज़ प्रोडक्शन काम कर रहे हैं. तो एडिटिंग कंपेरेटिवली भी थोड़ी सी ड्राई फील है. बट जब मैंने स्टार्ट किया था नॉन लीनियर एडिटिंग अभी स्टार्ट हो रही थी, लीनियर का दौर ख़त्म हो रहा था. तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं ये इंटरटेनिंग थी, इसमें थोड़ा सा चार्म था. क्योंकि वो लीनियर से नॉन लीनियर में जब कंप्यूटर्स ऐड हो गए, बड़ा ह्यूज सा एक सेटअप होता था. लाइक जिस तरह से अब हम एक सिस्टम पे काम कर लेते हैं, इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं होता था. केबल्स होती थी, एडिटिंग कार्ड्स होते थे, कैप्चरिंग होती थी, पैचिंग होती थी. तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी वर्किंग लगती थी कि आपने इतने बड़े सेटअप को अकेले मूव करना है. That was a long time ago. Yeah, definitely. Start of 2000. I think I was very young at that time. आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत पुराना हूँ? No. मैंने देन प्राइवेट प्रोडक्शन स्टार्ट की. बेसिकली स्टार्ट जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था वो एक वेडिंग मूवी थी 2002-2003 में. आफ्टर डैट मैं प्राइवेट प्रोडक्शंस में आ गया. लाहौर में मैंने स्टार्ट किया स्टूडियो 1 से अपना कैरियर का स्टार्ट किया. एक बड़ा पॉपुलर ड्रामा था एनक वाला जिन, जो रीटेलीकास्ट हुआ था 3D ग्राफिक्स के साथ. तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मैंने PTV के लिए किया स्टूडियो 1 से. तब मैं एज असिस्टेंट एडिटर वहाँ पे गया था. बट आस्ता आस्ता वहीं पे ही स्टूडियो 1 में ही मुझे टाइम के साथ साथ चांस मिला कि मैं इसको ग्रो करूँ, और प्रॉपरली वीडियो एडिटर के तौर पे मैंने वहाँ पे फिर काम स्टार्ट किया. आफ्टर डैट 2-3 और प्रोडक्शन हाउसेज में मैंने काम किया. और जो उसके बाद मेरी फर्स्ट जॉब थी लाइक स्टूडियो 1 में जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो वीडियो सॉन्ग्स थे, कमर्शियल्स थे, ड्रामास थे, सिटकॉम्स थे. और आफ्टर डैट 2006-07 में थोड़ा सा चैनल्स का टाइम स्टार्ट हुआ. जियो आया 2001 में, लेकिन क्योंकि जियो के साथ कोई और चैनल नहीं था तो इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जियो टीवी में लाहौर ऑफिस में. क्योंकि मैं बेस लाहौर करता था, बट जो जियो का ह्यूज सेटअप था वो कराची या दुबई में था उस वक्त. वो उनका हेड ऑफिस बेसिकली जियो का जो था प्रॉपर ऑफिस था वो दुबई में था. बट साथ जो हेड ऑफिस के बाद एक बड़ा जो सेटअप था, इतना बड़ा सेटअप नहीं था जितना बड़ा सेटअप अब है, तो वो कराची में था. तो मैं चूँकि लाहौर बेस करता था तो मेरा प्लान ये था कि मैं लाहौर में ही वर्किंग स्टार्ट करूँ अपनी. उसके बाद फिर आज टीवी आया. फिर जब 2-3 टीवी चैनल्स आ गए तो फिर ट्रेंड टीवी चैनल्स की तरफ स्टार्ट हो गया. प्राइवेट प्रोडक्शन आस्ता लाइक इन एडिटिंग एज वीडियो एडिटर ही. तो मुझे चांस मिला जियो के लिए प्राइवेटली काम करने के लिए. एज फ्रीलांसर मैंने काम किया, उनके कुछ इन्वेस्टिगेटिव शोज़ थे वो मैंने किए. देन 2007 में न्यूज़ 1 का लाहौर में ब्यूरो ऑफिस बना, तो मैं वहाँ पे एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैंने ज्वाइन किया. आफ्टर डैट 2008 में एक्सप्रेस टीवी लॉन्च हुआ, मैं वहाँ पे एज वीडियो एडिटर मैंने ज्वाइन किया. एक्सप्रेस के साथ मैं 2008 to 2017 तक रहा. ऑलमोस्ट 7-9-10 ईयर्स बनते हैं. दैट्स अ लॉन्ग टाइम. बट मीनवाइल चैनल के साथ काम करने के लिए मैंने अपना फ्रीलांस काम नहीं छोड़ा. स्पोर्ट्स फेस्टिवल होते रहे यहाँ पंजाब में, पंजाब गवर्नमेंट के साथ मैंने काम किया. कुछ प्राइवेट प्रोडक्शन के साथ मैं काम करता रहा, ड्रामा सॉन्ग्स. बेसिकली मेरा प्लान ये था कि मैं प्राइवेट प्रोडक्शन के साथ ही काम करूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हर बंदे की ये होती है कि आप अर्न क्या कर रहे हैं. तो जब हम प्राइवेट प्रोडक्शंस कर रहे थे तो ज़ाहिर डेफिनेटली वहाँ पे हमारी अर्निंग बहुत अच्छी थी. तब टीवी चैनल्स का इतना स्कोप नहीं था. जब टीवी चैनल्स आए और उनको लगा कि वीडियो एडिटर बेसिकली बेस आपकी बैकबोन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. आपका प्रोडक्शन हाउस है, आपका चैनल है, इवन आप वेडिंग का भी काम करते हैं, तो आपकी जो बैकबोन आई थिंक मैं जो समझता हूँ शूट और DOP के बाद और डायरेक्टर के बाद आपका वीडियो एडिटर होता है, जिसने आपकी पूरे फ्रेम को डेफिनेटली आई एग्री आपको सेट डाउन करना होता है. जो भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं, जो भी आपने कलर्स और चीज़ें इफेक्ट्स, मतलब वीडियो एडिटर के बगैर इट इज़ नॉट पॉसिबल. डेफिनेटली हमें टीवी चैनल के साथ अटैच होना पड़ा. जब हम टीवी चैनल के साथ अटैच हुए तो फिर थोड़ा फिर हमें ग्रूमिंग टीवी चैनल के साथ मिलना शुरू हो गई.
آفٹر ایکسپریس جب مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ میں نے وہاں پہ 9-10 ایئرس اسپینڈ کر لیے ہیں اور میں اسٹک ہو گیا ہوں. ایک تو ٹی وی چینلز اس طرح سے نہیں آ رہے تھے, اور سب سے بڑی پرابلم ہمیں یہاں پہ ہوتی ہے جتنا زیادہ آپ ایکسپیرینسڈ ہوتے جاتے ہیں, آپ کی ورکنگ ایکسپیرینس, آپ کا پورٹ فولیو بڑھتا جاتا ہے, آپ کی جاب اپرچونیٹیز کم ہو جاتی ہیں. Why is that? I think like compared to obviously یہ program ہم بنا رہے ہیں, comparing it to the UK to Pakistan, necessarily you won't get hired in UK, not necessarily but in certain specific fields. آپ کو hire نہیں کریں گے اگر آپ کا experience extensive نہیں ہے. If they don't trust people, جو newcomer ہوتے ہیں نا, ان میں وہ drive اور وہ experience نہیں ہے جو experienced individual کے پاس ہوتی ہے. سو obviously آپ الٹا کہہ رہے ہیں یہاں پہ. جی میں بالکل الٹا یہاں پہ کیوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ جتنا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا وہ شاید کسی کے آپ کو وہاں پہ ریپلیس کر دے گا کسی پرسن کو. ایک تو یہ بڑی پرابلم ہے یہاں پہ, اور سیکنڈلی پرابلم ہے کہ جب آپ ایکسپیرینس ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی ڈیمانڈ بھی اس آپ کے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ ہوگی. تو وہ کمپیئر کرتے ہیں کہ ایک مہنگا ایکسپیرینس بندہ رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ 2 سے 3 پرسنس جو ہے کم سیلریز پہ رکھ لیں. اگر ایکسپیرینس کم بھی ہے تو آپ کا کہنا ہے اٹس ناٹ اباؤٹ کوالٹی, اٹس اباؤٹ کوانٹٹی. یہ ڈیفینیٹلی. تو آفٹر ایکسپریس میں نے دوبارہ پرائیویٹ پروڈکشنس کی طرف آیا. میں نے ایک ایجنسی تھی, میں نام تو خیر نہیں لوں گا, لیکن میں نے اس کو جوائن کیا, ان کے ساتھ کام کرتا رہا. دین مجھے ٹائم ملا کہ میں GNN کو لانچ کر سکوں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ. میں نے GNN کو لانچ کیا, بڑی اچھی ٹیم بنی, بڑا اچھا مزہ آیا کام کیا ہم لوگوں نے GNN کو. لانچنگ کے بعد 1 سال میں نے وہاں پہ کام کیا, بٹ کچھ انٹرنل ایشوز کی وجہ سے مجھے GNN چھوڑنا پڑا. جب میں نے GNN چھوڑا تو میں نے اپنا بیک جتنا بھی میرا پورٹ فولیو تھا, میں نے ایک دفعہ اس کو بیٹھ کے سوچا کہ میں نے اپنی یہ جو 2003-04 سے کام سٹارٹ کیا اور 2019 تک 16 ایئرس میں نے کیا ارن کیا ہے, کیا لرن کیا ہے. تو ویڈنگ ایک ایسی چیز تھی جو میں بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا. تو میں نے یہ کوشش کی, میرے کچھ فرینڈس تھے بڑے اچھی پوسٹ پہ کام کر رہے تھے, وہ ویڈنگ کی طرف موو ہو گئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں. ہمارے شو پہ کل آئے تھے مسٹر انصر اقبال صاحب, اس کے ساتھ میں مستی مذاق میں کہہ رہا تھا اباؤٹ ویڈنگ ویڈیوگرافرز اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو لوگ ویسے اس ڈائریکشن میں جانا نہیں چاہتے. اینڈ اف یو ڈونٹ نو what G6 Media does, ہمارا فرسٹ اسٹارٹ تھا ویڈنگ سے. الحمدللہ we've created a very successful business اس میں سے. آپ کو تو ڈیفینیٹلی پتہ ہے, ہمارے ساتھ ہیں, 3 سال ہو گئے, 4 سال ہونے کے آئے ہیں. پر یہ ایک کنٹروورسی یا ایک کلیشے کہہ دیں آپ, پر اٹس لائک یہاں پہ ویڈنگ جو کرتے ہیں اور ویڈیوگرافرز یا ایڈیٹرز, ان کو مانا نہیں جاتا for some reason. I don't get it, right? This is a mentality thing, right? میں اسی طرف آ رہا تھا. آفٹر 15-16 ایئرس ایک ویڈنگ مووی کرنے کے بعد میں نے 15-16 سال ویڈنگ نہیں کی. اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ویڈنگ اتنا اچھا کام نہیں ہے, یا یہاں پہ اتنی اچھی اسکوپ نہیں ہے, ویڈنگ میں اتنی اچھی ارننگ نہیں ہے, یا ویڈنگ میں شاید آپ کے لیے لرننگ کے کوئی ایسے آپ کے پلیٹ فارمس نہیں ہیں کہ جہاں سے آپ لرن کر سکیں. بٹ میں نے جب سب کچھ کر لیا یا جتنا میں کر سکتا تھا, ڈیفینیٹلی ہر بندے کی لمٹ ہوتی ہے زندگی میں, انسان سب کچھ نہیں کر پاتا, بٹ جتنا میں نے ایکسپیرینس گین کیا یا جتنا کام کیا, مجھے ایک ٹائم پہ لگا کہ مجھے اب ویڈنگ کرنی چاہیے. مجھے ویڈنگ نہیں آتی تھی. تو میں نے اب جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے کچھ فرینڈس تھے, انہوں نے کہا یار ہم آپ کو کام دیتے ہیں, آپ اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کریں. تو میں نے اپنے آن پہ اپنا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ اسٹارٹ کیا ویڈنگ کے لیے. ہارڈلی مجھے 1-2 منتھس لگے تھوڑا سا ویڈنگ کا فارمیٹ سیکھنے کے لیے. جب میں نے ویڈنگ کی اور آفٹر دیٹ مجھے ایک دن کہیں سے کال آئی کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے, وہ لاہور میں اپنا کوئی سیٹ اپ بنانا چاہ رہی ہیں, اور ان کو کچھ ایسے ویڈیوگرافرز اور ایڈیٹرس چاہیے جو بالکل ہی ڈفرینٹ ہوں, مطلب جو ہم لوکل مارکیٹ والا کام نہیں ہے. تو اگر آپ وہاں پہ جا کے ملنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے مل لیں. میں نے کہا جی ڈیفینیٹلی میں ملنا چاہتا ہوں, میں جاب نہیں کر رہا, میں اپنا ویڈنگ کا کام کر رہا ہوں, تو چلو شاید کوئی اچھا پلیٹ فارم مل جائے انٹرنیشنلی, یا کوئی اچھا کوئی ایکسپوئر مل جائے. تو اس طرح میں 2020 میں آئی تھنک سو, مجھے آج بھی یاد ہے, اینڈ آف فیب میں یا اسٹارٹ آف آئی تھنک سو مارچ تھا, تو میں نے G6 میڈیا میں فرسٹ ٹائم انٹرویو دینے کے لیے لاہور آفس میں آیا. تو میں جب آفس کے اندر انٹر ہوا تو ابھی وہاں پہ آئی تھنک سو ورکنگ ہو رہی تھی, تو مجھے لگ رہا تھا جیسے بھی بالکل اسٹارٹ ہے. تو وہاں سے میرا کیریئر اسٹارٹ ہوا G6 میڈیا کے ساتھ, اور میری وہاں پہ ملاقات ہوئی ریحان غنی اور آزاد صاحب سے. اور وہاں پہ مجھے ایکچولی آئیڈیا نہیں تھا آپ لوگوں کی کیا آپ لوگ کا پلان کیا ورکنگ ہے, میں کچھ اور سوچ کے وہاں پہ آیا تھا. بٹ آفٹر ڈسکشن میں مجھے تھوڑا سا ویڈنگ کا آئی تھنک سو شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ذکر ہوا. تو آپ نے مجھے پوچھا کہ اگر آپ نے ویڈنگ کیا تو آپ کے پورٹ فولیو میں ویڈنگ نہیں ہے. تو میں نے وہاں پہ فرسٹ ٹائم یہ چیز ایکسپلین کی تھی کہ ویڈنگ کو پاکستان میں اتنا ذرا لائک نہیں کیا جاتا. جو ویڈنگ ایڈیٹرز ہیں یا ویڈنگ کے جو کام کرتے ہیں ان کو سمجھتا ہے, ان کو یہ لوگ انڈرسٹینڈ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ان کو پراپرلی کام نہیں آتا یا ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے, اور یہ ڈیفینیٹلی اس لیے ویڈنگ کر رہے ہیں.
تو اس ڈسکشن کے بعد آپ لوگوں نے جب مجھے وہاں پہ چانس دیا ویڈنگ کرنے کے لیے, تو مجھے اس ٹائم تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ ویڈنگ جو ہم لوگوں نے لوکل ویڈنگ دیکھی ہوئی تھی, میں نے ایکچولی لوکل ویڈنگ سے اسٹارٹ کیا تھا, میرا کوئی ایکسپوئر نہیں تھا کہ پاکستان سے باہر ویڈنگ کا کام کیسے ہوتا ہے. میں ابھی اسی ہی تھوڑی سی ایک لمیٹیڈ انوائرمنٹ کو بھی دیکھ رہا تھا, لیکن مجھے وہ بھی تھوڑا سا بہتر لگ رہا تھا. آپ کہنا چاہ رہے ہیں ویڈنگز میں بہت بڑا ڈفرینس ہے؟ ڈیفینیٹلی ایکچولی میں جب یہ میں آپ سے بات کروں 2020 کی, جی اب یہ 2023 ہے, تو لاسٹ 3 ایئرس میں میرا جو میں نے جو ایکسپلور کیا ویڈنگ کو, میں نے آپ کے ساتھ یو کے کی ویڈنگس کی, کچھ اور لوگ ہیں میرے فرینڈس ہیں یو ایس اے کی, انگلش ویڈنگ کی, ہندو ویڈنگ کی, سکھ ویڈنگس کی, تو میں نے یہ ایکسپوئر یہ دیکھا کہ ویڈنگ کا شاید پاکستان میں اس طرح سے ابھی ٹرینڈ نہیں سیٹ ہوا, لیکن پاکستان سے باہر جتنا بھی میں نے پاکستان کے باہر کے لیے لوگوں کے لیے پوسٹ پروڈکشن کی ہے ویڈنگس کے لیے, جو کیمراز میں نے دیکھے ہیں, جو کیمراز یوز ہو رہے ہیں, مجھے ریڈ کا میں نے نام نہیں کبھی سنا تھا اپنے 15 16 17 ایئرز میں, شاید آئی تھنک سو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا. ایری کیا ہوتا ہے, بلیک میجک کیا ہوتا ہے, مجھے ان کیمراز کا نہیں پتا تھا. ہمیں وہی کیمراز پتہ تھے جو 2 4 5 کیمراز یہاں پر لوکلی یوز ہوتے تھے. تو یہ سارا ایکسپوئر مجھے ملا بیسکلی ویڈنگ سے. اوبیسلی جو آپ کہہ رہے ہیں, اوبیسلی مجھے تو سمجھ آ رہی ہے بات, مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی اس میں. اوبیسلی like we said, we've been in Pakistan for about 3 to 4 years now. اور میں نے 1-2 ویڈنگس کی ہیں, نام تو نہیں لوں گا, پر you know which ones we've done, right? اور جس اسکیل پہ پاکستان میں ویڈنگس ہو رہی ہیں نا, وہاں یو کے میں اس طرح کا اسکیل نہیں ہوتا. ہاں اوبیسلی خرچے لگتے ہیں اور ایکسپینسو ہیں یو کے میں ویڈنگ پر, جتنا پاکستان میں اسپینڈ کرتے ہیں, اور جتنا جیسے سیٹ اپ, اسٹیجنگ, ڈریسز, میک اپس, دس آل دس اسٹف, رائٹ, even to the point of, we'll go back to what we were saying earlier, that wedding videographers کو مانا نہیں جاتا, ٹھیک ہے, لوگ یہاں پہ کروڑوں لگا رہے ہیں شادیوں پہ, اینڈ دس از اے فیکٹ, رائٹ, ٹھیک ہے, یہاں پہ کروڑوں لگا رہے ہیں. ویڈیو ٹیمس پہ بھی ہیں, نام نہیں لوں گا, پر ہیں 3-4 لاہور میں بھی ہیں جو 17, 18, 19, 20 لاکھ کی پیکیجز دے رہے ہیں شادیوں پہ. پر آپ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی فوٹیج یا ان لوگوں کی اسٹائلنگ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہاں پہ کمپنیز ہیں, میں بھی ان کمپنیز کا نام نہیں لوں گا, 1-2 کمپنیز میں نے جا کے اپنا پورٹ فولیو بھی شیئر کیا, میں نے ٹرائی کیا کہ میں فری لانسر کام کروں, یہاں کی بڑی کمپنیز کے ساتھ بھی کام کروں. بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ کمپنیز چارج کر رہی ہیں, لوگ پیمنٹ اسپینڈ کر رہے ہیں, اپنے ایونٹس کو گرینڈ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح پاکستان سے باہر لوگ اپنے اس بیسٹ ڈے کو, اپنی لائف کے بیسٹ ویڈنگ, کیونکہ بیسٹ ڈے ہوتا ہے جو ڈے آف دا لائف ہوتا ہے, تو وہ ہر بندہ چاہتا ہے ہماری ویڈنگ بہت اچھی ہو. پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے. بٹ پاکستان میں جو میں نے پرابلم دیکھی, جن کمپنیز کا آپ ذکر کریں, ڈیفینیٹلی میں بھی انہیں کمپنی کی بات کروں, جب میں نے وہاں جا کے اپنا پورٹ فولیو شیئر کیا, اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, تو مجھے جو آفرز آئیں بینگ اے ویڈیو ایڈیٹر یا سینئر ویڈیو ایڈیٹر, ایون مینیجر کی بھی, جو میری سیلری ہونی چاہیے تھی اکارڈنگ ٹو ورکنگ, وہ یہاں پہ پے آف نہیں کر رہے ہیں. تو وہ کسٹمر سے چارج کر رہے ہیں, کسٹمر سے چارج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کمپنی ارن کر رہی ہیں. میرا خیال میں جتنے بھی کیمرہ مینس کو لاہور میں جاتا ہوں, 80-90% کیمرہ مین جو ہیں وہ ویڈنگ سے نکل کے آئے ہیں, ویڈنگس کر کے آئے ہیں. بٹ رائٹ نو وہ ویڈنگس نہیں کر رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ویڈنگ چونکہ شوٹ پاکستان میں نہیں ہو رہی, میں چونکہ ایڈیٹنگ پوسٹ پروڈکشن میں ہوں, میرے پاس پروجیکٹ پاکستان سے باہر سے آ جاتے ہیں, میں پاکستان سے باہر ورکنگ کر سکتا ہوں کیونکہ ڈیٹا ٹریول ہو سکتا ہے. بٹ جو کیمرہ مینز ہیں, ڈی او پیز ہیں, وہ اس طرح سے ورکنگ نہیں کر سکتے. تو بہت سے لوگ اپنی فیلڈ چھوڑ کے موو کر کے پرائیویٹ پروڈکشن میں, ٹی وی چینلس میں, ایون سوشل میڈیا میں موو کر گئے ہیں, بٹ ویڈنگ کو پریفر نہیں کرتے. بٹ میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے ویڈنگ میں آنے کے بعد ڈیفینیٹلی اٹس ڈبل اسٹینڈرڈ. میں یسٹرڈے بات کر رہا تھا انصر اقبال کے ساتھ, اینڈ ہی از ویری, ان مائی آئیز از اے ویری بگ ڈی او پی ان پاکستان, از ویری ٹیلنٹڈ. اس کے کام میں نے دیکھا, ہمارے ساتھ اس نے کام کیا ہے 2-3 میوزک ویڈیوز پہ ایز ویل. وہ مجھے بتا رہا تھا, اوبیسلی ظاہر بتا رہا تھا, about 15 years ago 16 years ago وہ 4,000 میں کام کر رہا تھا per month. Even in the UK 4,000 15 years ago وہ تجھے گھنٹے کے حساب سے دیتے ہوں گے. آپ بات 4,000 روپے کی کریں. جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ پتہ نہیں کتنا ٹائم تھا جس پہ مجھے ایک سنگل پینی نہیں ملی تھی. میں جب کام سیکھنا چاہ رہا تھا, ملٹی میڈیا انجینئرنگ کرنے سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ میں خود ہی پریکٹیکلی کام سیکھوں. ایڈیٹنگ شاید اتنا ٹف کام نہیں ہے, بٹ انفارچونیٹلی میں جہاں پہ بھی ایڈیٹنگ سیکھنے گیا, یا تو میں نے وہاں پہ پانی پلایا لوگوں کو, یا میں پانی کے کولر بھر کے لے کے آیا نیچے سے اوپر, یا مجھے یہ پرمیشن ہوتی تھی. اس ٹائم کیپچرنگ کا دور تھا کہ میں پیچھے بیہائنڈ دا کمپیوٹر کیپچرنگ کو بس پریس کر کے. یہ بہت میں نے ایکچولی بہت بار سنا ہوا ہے, اسپیشلی ان پاکستان. آئی ڈونٹ نو اف یو وانٹ ٹو لرن اے ٹریڈ, اور اگر آپ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں
تو جو آپ کو ہائر کرتے ہیں, not everybody, not everybody, but کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو کام کرواتے ہیں, چائے والا بنا دیتے ہیں, بتی والا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, why do you think they do that? میں اگر اپنی بات کروں تو میں چونکہ یہ سارا فیس کر چکا ہوا تھا, تو جب مجھے تھوڑا سا کام آیا, ظاہر انسان ساری زندگی سیکھتا ہے, میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں, بہت سی چیزیں جو مجھے بھی نہیں آتی ہیں, میرے جونیئرس کو پتہ ہیں, بٹ میں نے 2008 میں ایک اسٹیپ لیا تھا چھوٹا سا, میں نے ایڈیٹنگ سکھانا اسٹارٹ کی. الحمدللہ میرا شاید اس وقت لاہور میں 50-60 اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے جو اس وقت جو ڈیفینیٹلی صرف ایڈیٹنگ میں نہیں ہے, پروڈکشن میں چلے گئے ہیں, فلمنگ میں چلے گئے ہیں, اپنی فیلڈ چینج کر گئے ہیں, لیکن انہوں نے گروم کیا. میرے من میں یہ چیز تھی کہ جو میں نے فیس کیا ہے کہ ٹیکنیشینس دوسرے ٹیکنیشینس کو کام نہیں سکھاتے, ان کو ایک جو فیئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو کام سکھا دیں کہ مے بی ہمیں ان فیوچر ریپلیس کر دیں. تو میرے مائنڈ میں بڑا کانفیڈنٹ تھا, میں آج بھی بڑا کانفیڈنٹ ہوں. میں اس لیے کانفیڈنٹ ہوں کہ جو کام میں کر سکتا ہوں وہ آئی تھنک سو میں ہی کر سکتا ہوں, اور اگر اس سے بیٹر کوئی کر سکتا ہوں تو ڈیفینیٹلی وہ مجھے ریپلیس کر لے گا. اور اگر میں اپنے لیے اپنے کام کے حساب سے میں اگر کانفیڈنٹ ہوں تو مجھے کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. میرے مائنڈ میں یہ کبھی چیز آج تک نہیں ہے. My belief is value. ڈیفینیٹلی اگر آپ کو خود کی ویلیو ہوگی تو لوگ آپ کو ویلیو کریں گے. It's as simple as that. I mean, I'll give you an example. UK میں I do a lot of photography. ٹھیک ہے, Ramzan does the cinematography, vice versa. Ramzan could do photography, I can do cinematography. دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پر ہماری انڈسٹری میں بہت سارے لوگ ہیں جو میرے سینئر ہیں. ٹھیک ہے, سینئر اس سینس میں ہیں دا انڈسٹری میں 15-20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سے پہلے آ گئے. ہماری کمپنی 6 سال میں 7 سال میں الحمدللہ in our own eyes we're number one. We won awards, we work with the biggest TV commercials and biggest brands out in the UK. Internationally we've done Bollywood movies, we've done Hollywood movies, but the only reason behind that for us is ہم اپنے آپ کو ویلیو کرتے ہیں. آپ ویلیو بھی کرتے ہیں, پھر اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. جی دیکھیں, ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ ہر 2-3-4 سال کے بعد آپ کی ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے, چیزیں آپ اگر اپنی امپروو نہیں کرتے ہیں تو آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. ٹائم کے ساتھ جو اپنے آپ کو میچ کر کے چلتا ہے, گرو وہی لوگ کرتے ہیں. اپنی ویلیو کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزوں کو ساتھ ساتھ اسٹیپ آن بھی لے کے چلنا پڑتا ہے, پھر آپ انڈسٹری کو میٹ کرتے ہیں. پرابلم یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ لوگ اپنے ایک تو اپنے آپ کو ویلیو نہیں کرتے. لائک میں کسی پروجیکٹ پہ اگر میں کسی میٹنگ پہ گیا ہوں کسی پروجیکٹ کے لیے, تو میں نے اپنی پرائس چارج کرنی ہے. بہت دفعہ مجھے کام میری پرائس کی وجہ سے نہیں ملتا. میں اپنی اگر پرائس آج کم کر دوں گا تو ڈیفینیٹلی میرے پاس کوانٹٹی بہت زیادہ ہو جائے گی, لیکن کوالٹی نہیں ہوگی. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اوبیسلی پرائسز کی اور کوانٹٹی کی اور کم کرنے کی, لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ہیومن پیریڈ جو کووڈ تھا. ٹھیک ہے, 2 سال اوبیسلی ہم ایک سروس بیس کمپنی ہے. ایوری ون ان دا پروڈکشن انڈسٹری کو ہٹ لگا تھا اینڈ دیٹس اے فیکٹ. ٹھیک ہے, پر ہمارے ساتھ جو اور لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں انڈسٹری میں, ان لوگوں کی پیکیج پرائسز, ہم ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں, ان لوگوں کے 2,500 پاؤنڈ تھے یا 3,000 پاؤنڈ تھے, تو وہ کووڈ میں ان لوگوں کی پرائسز جو کیونکہ ایونٹ ہو رہے تھے, گھروں میں ہو رہے تھے, چھوٹے ایونٹس ہو رہے تھے, جو بھی تھا, ان لوگوں نے اپنی پرائس 3,000 سے 1,200 کر دی, ہاف کر دی. ہمارے پاس بھی بہت انکوائریز آئی تھیں اس ٹائم پہ, پر ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے اپنی پیکیج سیم ہی رکھی تھی. ٹھیک ہے, ہم نے کیا تھا 2-3 ہم نے کووڈ میں بھی کیا تھا, پر مائی بلیف از ایک بار اگر آپ 3,000 سے 1,200 گئے نا, تو یہ 5-6 سال لگیں گے ٹو برنگ اٹ بیک اپ. ٹھیک ہے, اب زیرو سے اسٹارٹ کریں گے پھر. یو اسٹارٹ فرام دا بگننگ. اور ہم جب کووڈ میں تھے, we didn't move anything, and the reason behind that is because we value our time, and time is everything. Time is money, and it says it on the wall as well. Time is money. ٹھیک ہے, at the end of the day, if you can't value your time, I understand people have problems, struggle ہوتے ہیں, راشن نہیں ہوتا گھر میں یا جو بھی ہے, رائٹ, بلز نہیں پے کر سکتے. پر اگر آپ اپنی کمپنی کو ڈی ویلیو کریں گے اس ٹائم پہ یا اس پیریڈ میں, اس کو پھر وہاں پہ اس لیول پہ لے کے آنا نا بہت مشکل ہے. بالکل بالکل, آپ کی ہی بات کو میں سیکنڈ کروں گا. جس طرح میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ جب آپ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں اور آپ ایک اچھا ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہیں, ڈیفینیٹلی پھر آپ کو وہی پوسٹ چاہیے. میں اگر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کام کر چکا ہوں تو میں کسی کمپنی میں ایز ایڈیٹر کام نہیں کر سکتا. اگر مجھے دوبارہ ہی اپنے آپ کو بیک اینڈ پہ لے کے آنا ہے اور میں نے پھر زیرو پہ اسٹارٹ کرنا ہے, تو مجھے لگا کہ میں اپنا تھوڑا سی ٹریک چینج کر کے میں کسی اور ایسی طرف نکلوں جہاں پہ مجھے کسی کے
انڈر اب کام نہ کرنا پڑے. اس کے لیے تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے جب آپ ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں اور آپ کو اپنے جونیئرس کے نیچے کام کرنا پڑتا ہے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو خود بھی فیل ہوتا ہے, لوگوں کو بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید اب اس کو کام نہیں آتا, اس کے پاس باہر جاب نہیں ہے. تو مجھے تھوڑا سا اپنا ٹریک چینج کر کے ویڈنگ کی طرف آنا پڑا. بڑا ڈر رہا تھا جب میں ویڈنگ میں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا, کبھی نہیں کیا ویڈنگ کو. بٹ مجھے لگا کہ میرا یہ ڈیسیجن تھوڑا سا لیٹ تھا. مجھے بہت پہلے اگر کوئی چانس ملتا اور شاید اگر اپرچونیٹی ملتی تو آپ پہلے کرتے. میں کرتا, ڈیفینیٹلی کرتا. ریزن کیونکہ جو مجھے اب فیل ہو رہا ہے, یا اب میں بلکہ میں اپنے آنے والے کچھ جو اب نیو جنریشن ہے جو اب ویڈنگ کر رہی ہے ان کو یہ میسج بھی دوں گا کہ اگر آپ کو کوئی چانس ملتا ہے ویڈنگ کرنے کا تو اب ضرور سیکھیں. اس کی ریزن کہ جو ٹیکنالوجی مجھے ویڈنگ میں آ کے میں نے سیکھی ہے وہ ٹیکنالوجیز ابھی بہت بڑی پروڈکشنز میں ہو رہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کیمراز ہیں, ریڈ ہے, ایری ہے, بلیک میجک ہے, یہ سب میں نے پرائیویٹ پروڈکشن میں نہیں سیکھے. یہ چانس مجھے چینلز میں نہیں ملا, یہ مجھے ویڈنگ میں ملا. ان کے فارمیٹس کا پتہ چلا, ان کے کوڈکس کا پتہ چلا, ایشوز کا پتہ چلا, سافٹ ویئر کا پتہ چلا. اگر میں اپنے بیچ میٹس کی بات کروں, بہت سے ایڈیٹرز ایسے ہیں جو میرے ساتھ جنہوں نے میرے ساتھ پہلے سے کام سٹارٹ کیا تھا یا میرے ساتھ کام سٹارٹ کیا تھا. میں کوئی ان کو کرٹیسائز نہیں کرا, بٹ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ بہت پیچھے ہیں. equipment wise اور industry wise. میں equipment کی بات کروں, دیکھیں ہمارا ٹیکنیکل آپ کا تھوڑا ایک ایج ہے. obviously آپ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں پچھلے 3 سال سے, obviously, اور ہمارا اسٹائلنگ آف ورک از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور جو ہمارے اکوپمنٹ جو ہم یوز کرتے ہیں شادیوں میں, یہاں پہ ڈی وی سیز یا ویڈیو سانگس بھی یوز, موویز میں. یس یس, وی ول ٹاک اباؤٹ دیٹ. وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, پر وہ ڈیفینیٹ. پر یہ تمہارا تو ایک ایج ہے, ٹھیک ہے, اس کام میں, بیکاز یو لرن what we use. یہاں پہ یہ ایسی چیزیں یوز نہیں کر رہے. ایسی چیزیں یوز نہیں کرتے یہاں پہ. ویڈنگ کو اس لیے ہی آج تک ویڈنگ جو ہے وہ بیک اسٹیپ پہ صرف اسی وجہ سے کہ اکوپمنٹ, لیٹسٹ اکوپمنٹ. ابھی میرا خیال ہے کہ ہم ویڈنگ میں لاہور میں, اگر میں لاہور کی انڈسٹری کی بات کروں, ابھی ہم سونی سے آگے آئی تھنک سو نہیں نکلے ہیں. ابھی بھی ہم سونی پہ کام کریں اور ان کیمراز پہ کام کریں. یعنی سونی کے ماڈلس بہت سے لیٹسٹ آ گئے, لیکن ہمارے یہاں پہ یہ, میں آپ کو سافٹ ویئر کی ایگزامپل دیتا ہوں ویڈیو ایڈیٹرس کی, کہ آج بھی لوگ بہت سے پرانے سافٹ ویئر پہ کام کر کے, کیونکہ ان کا یوز ٹو ان سافٹ ویئرس پہ ہے, وہ لیٹسٹ سافٹ ویئرس پہ آگے اپنے آپ کو موو آن نہیں کرتے. لائک چینج نہیں کرنا چاہ رہے, یا اپرچونیٹی نہیں ہے چینج کرنے کے لیے؟ لرن ہی نہیں کرنا چاہتے. میں یہ کہوں گا سیکھنا نہیں چاہتے. جب تک دیکھیں, جب تک یہاں پہ ایک فورم ہے لرن کرنے کے لیے, ایسی چیزیں ہم نے بنانا ہے نا. فارم تو ہم نے بنانا ہے, ڈیفینیٹلی ہم نے بنانا ہے. دیکھیں یوٹیوب اگر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کیا چیز نہیں سیکھ سکتے. مجھے کام کرتے ہوئے اگر کبھی کوئی ایشوز آتا ہے, کچھ ایررز آ جاتے ہیں, ظاہر ڈیفینیٹلی مجھے سب کچھ تو نہیں آتا, مجھے بھی پرابلمز آتی ہیں. جب میں نیو کیوریز پہ کام کرتا ہوں تو میں یوٹیوب سے دیکھ لیتا ہوں, تھوڑی سی ایفرٹ کر لیتا ہوں, کسی سے پوچھ لیتا ہوں, تو آپ لرن کر سکتے ہیں. بٹ ہماری انڈسٹری میں جو سب سے بڑا بیک ڈراپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لرن نہیں کرنا. لرن کرنا چاہیں بھی تو ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, تو پلیٹ فارم تو ہم نے خود جنریٹ کرنے ہیں. ہم نے کئی دفعہ ٹرائی بھی کی ہے, کوشش بھی ہے کہ کچھ پلیٹ فارمس ہم لوگ بنائیں یہاں پہ. That's perfect. Thank you very much, Mr. Gohar Malik Saab. We will definitely bring you on the show again. We've got a lot of topics to talk about in the future. For all you guys that don't know who Gohar is, now you do. He does work for G6, and he's been working with us for a few years now. He's got his own thing going on the side, which he does his freelance editing and stuff like that. I will put his link at the bottom of the video anyway. And make sure you share, like, subscribe, and show some love. Peace out. The Genetic Show.